अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि जो जंग जारी है खलीज में, ईरान पर जो हमला हुआ है और ये जंग अब बढ़ती जा रही है। ईरान बहुत भरपूर अंदाज से जवाब दे रहा है इजरायली और अमरीकी अफवाज को। इसके अलावा उसने खित्ते के दीगर ममालिक पे भी अमरीकी इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं। ताहम वो जो सऊदी अरब पे हमला था उसके हवाले से वजाहत आ गई है कि उन्होंने कहा है ईरानी नायब वजीर दिफा ने कि ये हमारा हमला नहीं था, हमने नहीं किया ये हमला। तो ये तो बहरहाल अपनी जगह बात है कि वो तरदीद और तस्दीक होती रहेगी इन सारे वाकयात की जो हो रहे हैं जंग में। लेकिन सवाल यह है कि ये जंग अब क्या पूरे खलीजी ममालिक तक फैल जाएगी, पूरे खित्ते में फैल जाएगी, पाकिस्तान पर भी इसका कोई असर होने वाला है कि नहीं? क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा जो हैं पाकिस्तान के, उनका भी बयान है कि इसराइल ईरान से फारिग होने के बाद पाकिस्तान का रुख करेगा। तो ये सारी बातें हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरफ हालात जा रहे हैं और क्या होने वाला है। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, दिफाई उमूर के माहिर और बैन अवी उमूर पर भी आप गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब फरमाइए, क्या लग रहा है आपको, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं जिधर ले जाने के लिए भाई लोगों ने शुरू किया है, अमेरिका और इजराइल ने। वो कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, वो जो 10-12 दिन का जो पिछले साल स्पेल था, अब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसका सेकंड फेज है। और इस फेज में जो है वो उस फेज में न सिर्फ ये कि ये ईरान को मुकम्मल तौर पर डिसेबल करना है, और न सिर्फ ये बल्कि ये आप देखें ना कि इसके जवाब में जो मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज में वो हुए हैं, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में तो मैंने सुना कि सऊदी अरब ने अपना जवाबी हमला भी किया या कर रहा है। तो ये काफी मसला गंभीर है और ये गंभीर होता जा रहा है। मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इस वक्त ऐसा करने की कोई वजह या जवाब मौजूद है, लेकिन जो मालिक हैं जमीन के फरून हैं, उनको इस बात की थोड़ी परवाह है। नहीं, अच्छा, इसमें ये बात बताइए ना कि ये खित्ते में फैलती हुई नजर आ रही है जंग, या ये महदूद ही रहेगी ईरान और इसराइल और अमेरिका तक? नहीं, ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ये ऑलरेडी फैलना शुरू हो गई है, क्योंकि कतर में जो SU-2 जो 2 जहाज हैं वो उन्होंने गिराए हैं, जो वार प्लेन हैं कतर ने, ईरान के जंगी जहाज, इजराइल ने नहीं गिराए हैं, ईरान के जंगी जहाज कतर ने। तो वो दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ऑलमोस्ट वो तकरीबन बंद है। हालांकि अमेरिकियों ने कहा कि हम इसको खुले रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो बंद है। ईरानियन नेवी जो उस एरिया में वो कर रही थी, वो काफी हद तक जो है उन्होंने उसको काफी डिस्मेंटल किया है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो अमेरिका और इजराइल हैं, उनका तो अपनी जगह प्लान ये था मौजूद। वो तो ये बातें करते हैं ना कि जी वो ईरान हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे तो खत्म हो जाएगी। ये वो 6 हफ्ते की तो डेट खुद वो जो है ट्रम्प दे रहा है। और जो अभी ये बाकी जो गल्फ के एरियाज में, इवन ब्रिटेन के उसके ऊपर भी हमला हुआ है। सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर ड्रोन गिरा है। उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब देंगे प्रॉपर। अब ये प्रॉपर जवाब हो क्या होगा? ये ईरान के ऊपर वो जो बम्बार्ड तैयारे B-2 वो मेरे ख्याल से वो भी रवाना हो गए हैं। वो ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन जो सेंटर्स हैं, उनको जो जेरे जमीन है, तो उनको वहां बम्बर के जरिए उनको B-2 बम्बर जो है जिसने वो एटमी उसके ऊपर किया था। तो ये लगता नहीं है कि ये रुकने वाली हो।
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پھیلے گی؟ کیونکہ اچھا، اس میں اگر یہ پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ اس کے اندر کون ایکٹیو ملک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ایکٹیولی، کیونکہ ابھی میں یو اے ای کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، ان کی جو وزیر خارجہ ہیں اس کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ وہ خاتون ہیں، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نہ تو زمین اور نہ ہی فضا ایران کے خلاف استعمال کرنے دیں گے، تو وہاں سے تھوڑی سی نرمی دکھائی جا رہی ہے، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے ایک سخت بیان ہے، کہاں پھر سے قطر، کہاں سے دکھائی یو جا اے رہی ہے؟ یو اے ای کی طرف سے ان کا ایک بیان ہے وہ وزارت خارجہ کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی نہ تو سرزمین استعمال کرنے دیں گے نہ فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے، تو وہ تو انہوں نے حالانکہ وہاں پہ حملہ بھی ہوا ہے لیکن وہ تو ایک نرم رویہ رکھ رہے ہیں، لیکن قطر کی طرف سے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا، قطر نے 2 جہاز گرا دیے ایران کے، ادھر سعودی عرب کی طرف سے سخت بیان ہے، اور بھی بحرین کی طرف سے بھی اسی طرح کا بیان ہے، تو پھر یہ خطے میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن کون سب سے زیادہ ایکٹیو ملک اس پورے کھیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، اس ملک میں ابھی تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کون کون ملک اور آئیں گے. ہو سکتا ہے کل ایجپٹ بھی آ جائے اس میں. اور کیونکہ دیکھیے نا ابھی تو پھیل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 7 فرنٹ کے اوپر اسرائیل نے 7 فرنٹ کے اوپر تیاری کی ہوئی ہے لڑنے کی. اب حزب اللہ کے خلاف انہوں نے وہاں بیروت میں حملے شروع کر دیے ہیں، اور اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس دن جو ہے وہ حوثیز کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. اور اس طرح سے یہ تو اب مجھے لگتا ہے کیونکہ کوئی روکنے والا تو ہے ہی نہیں نا. لیکن چائنا اور جو روس ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جا کے سیکورٹی کونسل میں بات کی ہے کہ بات چیت کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن کوئی دیکھنا وہ روس اور چائنا کی کوئی بات تو وہاں سن نہیں رہا نا. فرانس اور یورپین کنٹریز جو ہیں نے تو الاؤ کیا ہے نا ان کو اپنا ہوائی راستہ دینے کی، اور اس کی ایمبیسی کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے قبرص میں. یہ کہاں تو یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، الا یہ کہ جو ایرانین جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ کمزور ہو جائیں یا وہ بے بس ہو جائیں. That is the only way to stop it. نہیں، Otherwise تو یہ stop ہونے والی نہیں. آج میں جو ایرانی سیکورٹی جو کمیٹی ہے، سیکورٹی کونسل ہے ان کی، اس کے جو رکن ہیں بلکہ اس کے سربراہ ہیں علی لاری جانی، ان کا بیان پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری 5000 سال پرانی تہذیب ہے اور ثقافت ہے، اور ہم اپنے مذہب کا، اپنے عقائد کا دفاع کریں گے اور آخری دم تک کریں گے، چاہے ہمیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے. تو یہ تو بڑا ایک کلیئر کٹ سائن ہے نا کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم لڑیں گے. نہیں وہ تو دیکھیے لڑیں آپ اکیلے لڑیں گے نا. سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی ایران اور جو روس ہے وہ چائنا اور روس جو ہے وہ ایران کی مدد کو آئے گا تو وہ ہتھیار تو سپلائی کر دیں گے، وہ ٹیکنالوجی سپلائی کر دیں گے، وہ انفارمیشن دے دیں گے، وہ باقی ساری چیزیں دیں گے، لیکن لڑنے کوئی نہیں آئے گا. وہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوڈ سولجر بھی بھیجنے پڑے. تو دیر آر آل پاسبلٹی نا. میرے خیال سے اس میں اب یہ وہ جو کیا نام ہے ان کا علی لاری جانی. ہاں وہ اس وقت وہ انچارج ہیں سارے اس کے، لیکن وہ 3 آدمیوں کی کمیٹی ہے ادھر جو ہے وہ. ان کے اوپر ہے. یہاں ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں میرے خیال سے اگر خامنائی زندہ ہوتے اور یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ان کی زندہ ہوتی تو یہ گلف کنٹریز کے اوپر حملے نہیں ہوتے. وہ ایک آدھ پہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھی امریکن اس کے اوپر کر دیتے، لیکن وہ یہ حملے نہیں ہوتے. لیکن اب تو چونکہ ٹھیک حال ہے نا، اب تو وہ کھلے تو کہتے ہیں جو آئے گا ایسی تیسی ہماری ہم تو مر رہے ہیں، تم کو بھی ماریں گے. نا انہوں نے جو سعودی عرب کی آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا ہے، سعودی عرب کی آئل ریفائنری بند ہو گئی ہے. اسی طرح جو اسی کی تردید کی، میں نے انٹرو میں یہ بات کی کہ اس کی تردید کی ہے ایرانی حکام نے، ایرانی نائب وزیر خارجہ نے تردید کی ہے کہ ہم نے سعودی آئل ریفائنری پر حملہ نہیں کیا.
تو اس کا ایک دوسرا مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ خود امریکنز اور اسرائیلی کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دوسرے کنٹریز کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ان کے اوپر حملے کر کے تاکہ ان میں اشتعال پیدا ہو. ایسا ایک تاثر مل رہا ہے. لیکن دیکھیے وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ دیکھیں نا، یہ تو جنگ ہے، اس جنگ میں تو ہر ایک چیز جائز ہے. دیکھیں جنگ میں اور محبت میں سب چیزیں جائز ہوتی ہیں. جھوٹ کوئی ہوتا نہیں، سارے سچ کی قربانی ہوتی ہے. تو جو بول رہا ہے، دیکھیں نا 2 دن سے میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جی سعودی عرب اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کرایا ہے اور سعودی عرب نے غداری کی ہے اور سعودی عرب نے یہ کیا ہے، تو اس کے 2 نتیجے تو آ گئے ہیں نا. چلو وہ آج فانجی پہ کسی اور نے کیا ہوگا، ہوتیز نے کیا ہوگا، یا ہوتیز نے نہیں کیا ہوگا، کسی اور نے کیا ہوگا، وہ موساد نے کرا دیا ہوگا. لیکن سعودی عرب نے امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے اور امریکہ نے مڈل ایسٹ سے اپنے تمام شہریوں کو نکل جانے کا کہا ہے. اور دبئی اور ابو دھابی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ تو ہم نے کبھی لڑائی کی نہیں، ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ 150 سے یعنی زیادہ. اگر میں اس کی تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچوں تو یہ جنگ ایران اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے. اس میں کوئی یورپ کا کنٹری اور ایشیا کے دوسرے کنٹریز کوئی نہیں آئیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایران کے جو ریٹیلیٹری اٹیک ہیں اس میں برطانیہ کے تو اڈے کے اوپر تو انہوں نے حملہ کیا نا ابھی. حالانکہ برطانیہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ بھئی ہمارا جو اڈا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. اب برطانیہ کے اور فرانس نے بھی ایران کے اوپر حملے کی کنڈیم تو نہیں کیا. فرانس نے نہیں کہا کہ یہ غلط حملہ ہوا ہے. یا ایون کینیڈا جو امریکہ کے ساتھ بہت لائک دے آر ان اے ویری ٹف سچویشن اگینسٹ ایچ ادر، ٹرمپ اور وہ، لیکن اس نے کہا نہیں ایران کے خلاف جو کچھ ہو رہا وہ صحیح ہے. تو یو سی دس از دی پرابلم کہ اس وقت جو نیوٹرل کنٹریز تھے ایٹ لیسٹ جو کام نہیں کر رہے تھے، لیکن محض اس وجہ سے کہ ان کے اندر امریکن اڈے ہیں اور ان کے ساتھ امریکن ایسٹس ہیں، تو ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے سیلف ڈیفینس میں. ان کا مطلب یہ ہے یہ جو انقلابی لوگ ہیں ایران کے جو کیا کہتے ہیں پاسداران انقلاب ہے، وہ جو ہے، تو ان کا جو موقف یہ ہے کہ ہم سب کو کریں تاکہ یہ امریکہ پہ دباؤ ڈالیں تاکہ بند ہو جنگ. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ وہ جتنا اس کو اس میں گلف میں اور ادھر ادھر پھیلائیں گے، یہ اتنا ہی یہ جو جنگ ہے پھیلے گی. اور مجھے آئی ایم ریئلی سرپرائز افریڈ کہ کہیں پاکستان بھی کسی لیول پہ اس میں انوالو نہ ہو جائے سعودی عرب کی طرف سے، یا کسی، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ اس میں جو ایران دوسرا کی اینگل ہے خفیہ نا سر، طریقے سے مدد کرتا ہے. اس میں دوسرا اینگل یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے، جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی، کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ایران کو نمٹانے کے بعد اسرائیل ہمارا نمبر لگائے گا. اور یہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے اس میں بڑی ہمدردی انہوں نے ظاہر کی ہے اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. خود نواز شریف صاحب نے 3 دن کے بعد ایران کے حق میں بیان دیا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ ایک، اور امریکہ کے خلاف بھی تھوڑا سا بولے ہیں خواجہ آصف. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ جنگ کا دائرہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہے یا اسرائیل کوئی چھوٹی موٹی شرارت کر دیتا ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر کیا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیے ایران کے اس میں اسرائیل جو ہے وہ براہ راست پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. لیکن اس وقت جو ایران میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور وہ جو BLA ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے. اور افغان جو TTP اور یہ افغان گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو پاکستان ابھی چونکہ افغانستان میں انگیج ہے،
تو پاکستان اس کی ضرورت میرے خیال سے تو نہیں پڑے گی، لیکن پاکستان کو بہت ایکسٹرا آرڈنری بلوچستان کے کو خطرہ ہے کہ اگر ایران پہ آخری اسرائیل کا بات اور بتا امریکہ کا قبضہ ہو۔ اوکے، آخری بات بتا ہیں؟ دیجئے آخری بات بتا دیجئے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا پچھلے دنوں کہ آپ پر حملہ، ہم پر حملہ، اور ہم پر حملہ، آپ پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو اب ایسی صورت میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے کہ سعودی عرب پہ تو حملہ ہو چکا ہے ایک اینگل پہ اگر ہم دیکھیں گے، تو پھر اب پاکستان کیا اسٹریٹجی اپنائے گا یا اپنا رہا ہے؟ دیکھو نا، ابھی یہ تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، ایران نے اس کی تردید کی ہے، چاہے کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایران کی طرف سے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا ان کے کسی پراکسی نے کیا ہو، لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ابھی تو واضح طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے براہ راست لڑائی شروع نہیں ہوئی، لیکن قطر اور ایران کے درمیان تو شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، لیکن انہوں نے اگر یہ جو لڑائی ان کا سعودی جو عرب کے ساتھ سر اگر یہ لڑائی سعودی عرب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان ایگریمنٹ کر کے بھی بیٹھا ہے، تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا سر؟ کیا پاکستان سعودی عرب کی طرف سے لڑ رہا ہوگا ایران کے خلاف؟ میرے خیال سے اگر نوبت یہاں تک آئی تو پاکستان آسرا نہیں کرے گا۔ پاکستان دیکھو نا، ایران کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن ایران میں جو پاورز اب جا رہی ہیں یا ٹیک اوور کر رہی ہیں، اگر ایران میں وہ قوتیں ہیں جو اسرائیلی ہیں اور جو بھارت کی حمایتی قوتیں، آپ دیکھیں نا، اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، میری تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ انہوں نے اس کو مودی کو بلا کے کہا کہ بھئی ہم یہ کاروائی ادھر تیار ہو جاؤ، بی ایل اے وغیرہ یہ وہ، تو افغان جو آئی ٹی، تو پاکستان نے افغان مسئلے کا تو کچھ نہ کچھ میرے خیال سے حل نکال لیا، لیکن انڈین میڈیا کو اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف بھی کر رہے ہیں، سوائے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے جو انڈیا کے جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ بھئی امریکہ نے مذاکرات کا بہانہ بنا کے اور ان کو وہ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل ایران کو سرنڈر کرانا چاہتے ہیں، اور اگر سرنڈر ایران نہیں کرے گا تو ایران کا حال وہ کریں گے غزہ جیسا، اور جہاں جہاں جس کی ضرورت پڑے گی وہ کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس میں، کیونکہ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ چلی گئی ہے، اب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایران میں کون ہوئی کالنگ شاٹس، کیونکہ انہوں نے اس کو کیا ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا، اب لوکل کمانڈرز انچارج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، لوکل بات آ گئی کمانڈرز سر، انچارج پوائنٹ آ ہیں۔ گیا، ٹائم از اپ سر، ٹائم از اپ، آپ کا نقطہ آ گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کی، ناظرین کی گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔